अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। तो जनाब, जैसे आपको मैंने बताया था कि एक मजाक बन चुका है आईनी तरमीम बार बार करना, मिटाना और हरफे गलत की तरह दोबारा मिटा देना। तो ये एक तमाशा सा जो लगा हुआ है इसमें, तो अब जो एक बुनियादी कुछ चीज़ों का ख्याल पहले रख लिया जाता था थोड़ा बहुत, अब तो वो भी नहीं रखा जाता। आज नया तमाशा क्या हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। 27वीं तरमीम एक दफ़ा जब दोबारा मंजूर हो गई है तो उसके बाद अदलिया के कुछ और जजेस को भी होश आना शुरू हो गया है, वो भी कुछ ख्वाब गफलत से जागना शुरू हो गए। तो एक और ख़त जो है वो सामने आया है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली खान के बाद एक और जज साहब हैं जिन्होंने जस्टिस याया खान आफरीदी को ख़त लिखा और साथ में फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। इसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत दिलचस्प ट्वीट आज किया है, उसके ऊपर आपको तफसील बताते हैं। इसके बाद साले जाफिर साहब ने भी एक खबर दी है कि कुछ तब्दीलियां जो हैं वो फ़ौज के अंदर की जा रही हैं। कुछ तकर्रियाँ और तैनातियों की बात वो कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको आगाह करते हैं। और फिर साथ में सुहेल आफरीदी के बारे में भी आपको बताएंगे जो कि 6ठी मरतबा पहुँच चुके हैं अडयाला जेल, इसलिए कि वो अपने कायद, अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात कर सकें, लेकिन मुलाकात आज भी होती नज़र नहीं आ रही। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि 27वीं तरमीम से बात शुरू कर लेते हैं। 27वीं तरमीम के ऊपर जी आपको मैंने बताया कि एक मिस्टेक रह गई और कुछ कन्फ्यूजन भी थी कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन कहलाएंगे। तो इसके ऊपर ये तरमीम जो थी उसमें वजाहत कर दी गई है अब जो दोबारा से जिसको मंजूर किया गया है कि जनाब मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी साहब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे और उनका जब तक टेन्योर बाकी है वो अपने इसी टाइटल के साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी नए चीफ जस्टिस होंगे उनके बारे में ये तय किया जाएगा कि जो सीनियर ज़्यादा होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। अगर वो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस सीनियर होगा तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सीनियर होगा तो फिर उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। तो इसके ऊपर जो है अब जिसको मर्जी आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह ले, जानने वाले जानते हैं कि जनाब असल जो पावर्स हैं वो अब आईनी अदालत के पास आ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एक एपेलेट कोर्ट की हैसियत रखती है, जहाँ पर बहुत ही मामूली नौयत के जो मुकदमात हैं उनकी अपील जो हाई कोर्ट में रिजेक्ट होंगे उनकी अपील जो है वो यहाँ पर आ सका करेगी। लेकिन इसके अलावा आईनी तशरीह, आईनी मामला इनसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं रही है। तो अब ये सारी जो सिचुएशन है इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है अब चीज़ें क्लैरिटी के साथ आगे जब आ रही हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस हैं उनके अंदर भी एक बेचैनी दिखाई दे रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो पहले ही ये ख़त लिख दिया था और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। उस वक्त तो अभी सिर्फ सेनेट से मंजूर हुई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक ज़ोरदार ख़त लिखा था और उन्होंने तो पूरी की पूरी चार्जशीट कह डाली थी इस ख़त में, और उनका भी यही कहना था कि ये अदलिया की एक तरह से तदफीन की जा रही है और ना सिर्फ ये कि अदलिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है बल्कि आईने पाकिस्तान जो है उसके साथ जो ये मामला हो रहा है इसको भी किसी तौर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने इसमें पूरा जो है हवाला भी दिया कि ये सब क्यों कर हुआ, कैसे एक मैंडेट चोरी को कवर अप करने के लिए ये सब कुछ हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो इस ख़त में रिकॉर्ड पर ले आए हैं। और अब एक और तीसरे जज साहब जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर साहब, इन्होंने भी ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी के नाम, और इनका भी ये कहना है कि जो इस वक्त तरमीम हो रही है इसके ऊपर लाजमी तौर पर ज़रूरी है कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए और इसका शिकवार जायज़ा लिया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि जहाँ पर खामोशी जो है वो गफलत साबित होती है, वो कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वो एहतियात नहीं होती बल्कि वो एक मुजरिमाना गफलत आप कह सकते हैं। तो लगता है कि ये ऐसा ही मौका आ गया है क्योंकि अगर यही इस्लाहात के नाम पर अदलिया की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि जो पार्लिमान के नुमाइंदे हैं उनको कोई लामहदूद इख्तियारात हैं कानून साजी के। ये ठीक है कि उनके पास ही इख्तियारात हैं कि वो कानून साजी करें, आइन में तरामीम भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरामीम भी आइन की बुनियादी जो रूह है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे का पूरा इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो है वो बदल कर उड़ा दें और उसमें जो आपके इंडिपेंडेंट इदारे हैं जो कि हुकूमत के मातहत नहीं हैं आइन की रूह के मुताबिक, उनको भी आप इस तरीके से आइन की रूह के मुताबिक इंडिपेंडेंट ना रहने दें बल्कि हुकूमत के मातहत ही बना दें। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बड़ी तफसीली बात की है। याद रहे कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर साहब वही जज साहब हैं
کہ جو سینیورٹی والا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سر فہرست تھے کہ وہ سینئر موسٹ جج تھے آفٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، اور آئیڈیلی انہی کو چیف جسٹس بننا تھا، لیکن جو اپنے سرفراز ڈوگر صاحب ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ سے لا کر، جن کا وہاں پہ کوئی 15واں 16واں نمبر تھا، یہاں پہ لا کر ان کو موسٹ سینئر بنا دیا گیا، اور پھر وہیں سے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنا دیا گیا تھا۔ تو اس معاملے کو جو ہے ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیلنج کیا تھا کہ بھئی اس طریقے سے سینیورٹی جو ہے کیا ان کی انڈرمائن کی جا سکتی ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر جو 5 رکنی بینچ بنا تھا، اس میں جو 2 ججز تھے انہوں نے ان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور 2 ججز جو تھے وہ پہلے سے ہی خلاف نظر آ رہے تھے کہ وہ ان کے اگینسٹ ہی جائیں گے، وہ ذرا حکومت کی طرف ان کا ٹلٹ نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایک جج صاحب تھے بیچ میں، جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب، جن کا ووٹ جو تھا وہ فیصلہ کن ہو سکتا تھا اگر یہ جج صاحب اس وقت سینیورٹی والے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے، 3-2 سے یہ فیصلہ آ جاتا، تو آج کچھ تو صورتحال میں شاید مختلف ہوتی۔ ویسے تو خیر اس کو مزید چیلنج کرنا تھا انہوں نے نظر ثانی کے لیے، کچھ نہ کچھ بندوبست یہ کر ہی لیتے ہیں، جب آپ نے آئین اور قانون کی بات ماننی نہیں تو پھر تو وہ کچھ اور بھی بندوبست کر لیتے، لیکن ریکارڈ پہ رہتا کہ جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب جو ہیں وہ آئیڈیلی ایک اصول کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے عین وقت پر اپنا فیصلہ بدلا، اور جسٹس صلاح الدین صاحب نے جو حکومتی موقف تھا اس کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں سینیورٹی والا جو کیس تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہار گئے تھے۔ تو اب یہ وہ ججز جن کے اپنے فیصلے سے بھی ایک جگہ پر حکومت پاکستان کے موقف کو فائدہ پہنچا تھا، وہ بھی اب عاجز آ گئے ہیں لگتا ہے، اور وہ بھی اس بات کے اوپر جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان کی سینیورٹی خراب ہو رہی تھی تو تب تو آپ کو وہ غلط نہیں لگی، تب تو آپ حکومتی موقف کے ساتھ چلے گئے، اور آج جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے ججز کی حیثیت کیا ہوگی، تو اس کے بعد اب آپ بول رہے ہیں کہ ہاں جی یہ غلط ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے۔ تو یہ اس پہ مجھے حسنات ملک صاحب کا تبصرہ بڑا مناسب لگا۔ انہوں نے کہا کہ ساتھی ججوں کو بس یہ پرابلم ہے کہ جناب صرف اپنا ٹائٹل کیوں بجایا، یعنی یایا آفریدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ تو چیف جسٹس آف پاکستان لگوا کے اپنا ٹائٹل، اپنا آفس تو بچوا لیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ساڈی واری پھر کی ہوئے گا، سانو تے کچھ نہ پھر ملیا، وہ کہتے ہیں نا میں کی پیار وچوں کھٹیا، تو کوئی ایسی صورتحال جو وہ باقی ججز کی لگ رہی ہے۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے ججز صاحب کو اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے انہیں آئینی عدالت میں کنسیڈر ہی کر لے حکومت، لیکن اب انہوں نے خط لکھ دیا تو پھر یہ بات اب ذرا مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ خط لکھنے والے لوگ اس حکومت کو پسند نہیں ہیں، اور جو خط لکھتے ہیں ان کو تو یہ بالکل ریڈ لائن لگا کر کھڈے لائن لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی صورتحال جو باقی ججز ہیں ان کے حوالے سے یہ خبریں بڑی اسٹرانگلی آ رہی تھی کہ وہ استعفیٰ دینے والے ہیں، ابھی آ جائے گا، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، لیکن اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مزید وہ لوگ اس کے اوپر کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں، کیونکہ وہ استعفیٰ نہ بھی دیں تو اس سسٹم میں ایسی گنجائش پیدا ہو چکی ہے کہ انہیں اس سسٹم سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے، اور ایسی صورت میں صرف انہی کو ہی نہیں بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ جو آئندہ بھی چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں میں سے جس نام کو بنا دیا جائے گا تو باقی جو 2 ججز ہیں وہ ریٹائر ہی تصور ہوں گے، چاہے وہ سینئر بھی ہوں، جیسے کہ منصور علی شاہ صاحب یا ترمین اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی، اگرچہ یایا آفریدی صاحب ان سے جونیئر تھے اور انہیں چیف جسٹس بنا لیا گیا، تو انہوں نے اب اس کو باقاعدہ قانونی شکل میں ترمیم کر کے ڈال دیا ہے کہ جناب وہ پھر زبردستی اب ریٹائر ہی تصور ہوں گے۔ خیر اب یہ تو بات کنفرم ہے کہ یہ لوگ کام نہیں کر سکیں گے، اب یہ خود ریزائن کر دیں یا یہ نکال دیں حکومت والے، لیکن ان کا کام کرنا تو نظر نہیں آ رہا۔ اصل کویشچن اب یہ ہو پا رہا ہے کہ کیا یہ سسٹم میں رہتے ہوئے کوئی مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، یعنی ابھی بھی یہ کہیں کہ جی ہم استعفیٰ نہیں دیتے، آپ نے نکالنا ہے، آپ اپنی کارروائی شروع کریں، ہم ڈیفینڈ کریں گے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریزائن تو کر دیں لیکن ریزائن کر کے گھر بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ان لوگوں کو یہ مشورے بھی دیے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ استعفیٰ دے کے ان کی من کی مراد پوری کریں اور خاموشی سے جا کے بیٹھ جائیں گھر، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کو، نہ قوم کو، نہ عدلیہ کو، کس کو فائدہ ہوگا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دیں لیکن اس کے بعد ایک موومنٹ چلائیں، عوام میں آئیں اور ان کو بتائیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس 27ویں ترمیم میں کیا ہوا ہے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ۔ تو اگر آپ موومنٹ چلانے کے حق میں نہیں ہیں اور عوام میں جانے کے حق میں نہیں ہیں تو پھر آپ کے استعفے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ججز الٹیمیٹلی کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، لیکن یہ بات تو ہے، اور کل میں سن رہی تھی ایک پروگرام میں فیصل وافدہ صاحب نے بھی یہ بات کہی
کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ طوفان اٹھایا جائے گا اور کچھ آنے والے دنوں میں ہلچل ہوگی، لیکن یہ سب جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ سیٹل کر لیں گے. تو مائٹ بھی وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ ان ججز کا آخر کیا فیصلہ ہے. لیکن اب یہ جو 27ویں ترمیم منظور ہوئی ہے، اس میں بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ سینٹ میں آیا کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں، جنہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ریزگنیشن کا اعلان کیا، انہوں نے آج دوبارہ آ کے ووٹ بھی کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ووٹ سے ہی ترمیم منظور ہوئی تھی. اسی طرح جو احمد خان صاحب ہیں JUIF کے، وہ بھی آج دوبارہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے خیر فلور آف دا ہاؤس ریزائن کرنے کا اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن ان کی پارٹی نے ان کے خلاف انہیں نکالنے کے لیے اور ان کے لیے کارروائی کا اعلان کر دیا تھا. اب یہ دونوں حضرات آج دوبارہ آئے ہیں سینٹ کے اجلاس میں اور آ کر دوبارہ سے ترمیم شدہ ترمیم کو جو ہے وہ ووٹ کر رہے تھے. اس کے اوپر یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ بھائی، بلکہ بڑا واضح تھا کہ بھائی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آن دا فلور آف دا ہاؤس آ کے اعلان کر دے کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں اور اس کے بعد پھر مکر جائے اور اگلے دن آ کے دوبارہ اگلی کسی اور قانون سازی میں ووٹ بھی دے ڈالے. تو اس کے اوپر جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ اگر دیا بھی ہو تو انہوں نے تو صرف اعلان ہی کیا تھا، تو میرے تک تو کوئی استعفیٰ نہیں پہنچا. جب وہ میرے تک استعفیٰ باقاعدہ ریٹرن پہنچے گا پھر میں انہیں بلاؤں گا اپنے چیمبر میں، پھر ان سے کنفرم کروں گا، ہو سکتا ہے میں انہیں کنونس ہی کر لوں کہ وہ استعفیٰ نہ دیں. تو اس لیے ان کے استعفے کے اعلان کو استعفیٰ نہیں سمجھا جا سکتا. تو یہ ان کی اس کے اوپر جو تھی وہ ایک ایکسپلینیشن تھی جو کہ کافی مضحکہ خیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ تماشا، یہ مذاق نہیں دیکھا کہ کوئی شخص پہلے کہے کہ جی خداحافظ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ آ جائے اور قانون سازی کو ووٹ دے رہا ہو. تو بالکل ایک تماشا ہی بن کے رہ گیا ہے یہ سارا عمل. اور اس کے اوپر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب جو ہیں PTI کے، آج انہوں نے بڑا اچھا آئینہ بھی دکھایا یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں اجلاس کے دوران. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ان کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ جی اگر آپ استعفیٰ دے بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. گویا کہ آپ جو ہیں وہ فلور کراسنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس بات کو انکریج کر رہے ہیں کہ جی بالکل آپ اپنی پارٹیز کے خلاف ووٹ دیں، ان کی پارلیمانی پارٹیز کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف جا کے ووٹ کریں اور آپ بے فکر رہیں ہم آپ کو دوبارہ سینٹ میں لے آئیں گے. تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ اچھا انہوں نے آئینہ دکھایا کیونکہ یہ وہی دونوں جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور PMLN، جو کہ میثاق جمہوریت میں یہ ایک شک میں لکھ چکی تھیں کہ جی فلور کراسنگ کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے گا. لیکن آج اسحاق ڈار صاحب بھی فلور کراسنگ کے بڑے فیوز و برکات گنوا رہے تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو باقاعدہ انہیں انکریج کیا تھا کہ جی آپ بالکل پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے آ کے ووٹ دیں اور ٹینشن نہ لیں، اپنی سیٹ کی سیٹ آپ کو پھر بھی مل جائے گی. تو یہ والی صورتحال تھی. بہرحال جی یہاں پہ آئین اور قانون مانتا کون ہے، لہٰذا جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. جس طرح سے بھی ترمیم ہوگی، ترمیم تو ہونی ہوگی، وہ انہوں نے کر کے دکھا دی ہے. بھلے کسی نے ریزگنیشن دیا ہو، بھلے کوئی الیکٹ بھی صحیح سے ہوا ہے یا نہیں، تو یہ تماشے تو ہمارے لیے ایک عام سے تماشے بن چکے ہیں. لیکن آج عمران خان صاحب کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ دوبارہ سے اڈیالہ پہنچ چکے ہیں. چھٹی مرتبہ وہ کوشش کریں گے کہ ان کے قائد سے ان کی ملاقات ہو سکے. آج بھی جمعرات والے دن چونکہ پارٹی ممبرز کے ملنے کا دن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عدالت نے قرار دیا تھا جس پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو اسی وجہ سے وہ بیچارے ہر تھرسڈے کو آ جاتے ہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. اور انہوں نے جو توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہیں اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کسی سے بلا کے پوچھا نہیں جاتا کہ کورٹ آرڈر کے باوجود ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. تو یہ ساری گیم میں آپ کو پتہ ہے عدالتیں جس طرح سے سہولت کاری کر رہی ہیں. ان کا پروٹوکول وہاں پہ پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد سہیل آفریدی جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کو بھی ناکے پہ پہلے کی طرح روک لیا گیا ہے. جب گاڑی سے وہ اتر رہے تھے تو کچھ صحافیوں نے انہیں گھیر لیا اور سوالات بھی کیے. تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی ان سے کیا کہ آپ کے خلاف ایک اور FIR جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے اس بیان کے اوپر جو آپ نے مسجد کے حوالے سے دیا تھا اور سیکورٹی فورسز کے بارے میں جو بات کہی تھی. تو اس پر ان کا بڑا میننگ فل جواب تھا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے مجھے نو بال کے اوپر ایک سمجھ لیں فل ٹاس دی ہے اور اگر میں اس کے اوپر انہیں رگڑنا چاہوں اور چیزیں اس طرح سے کروں جیسے یہ چاہتے ہیں تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، بڑا ناقابل تلافی ڈیمیج ہوگا جو کہ میں اس وقت نہیں چاہتا کہ نقصان ہو. تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس طرف نہ جاؤں جس طرف یہ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ کوشش کروں گا کہ اس FIR کو خارج کروایا جا سکے. تو یہ انہوں نے بڑی گہری بات کی ہے اگر کوئی سمجھے تو. لیکن یہاں پہ سمجھنے والا جو ہے اب کھانا سب کا بند ہوا ہے اور سب کے دماغ پر جو ہے وہ ایک ہی ڈنڈا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے سب کو اور وہ سب ڈنڈے سے چلنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ یہ سمجھ بوجھ اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو کہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں. بہرحال سہیل آفریدی کی ملاقات تو ہوتی نظر نہیں آ رہی.
اگر ہوئی تو اگلے ولاگ میں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن وہ یہاں پر ایک دفعہ پھر پہنچ ضرور گئے ہیں اور کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ صالح ظافر صاحب نے ایک سٹوری فائل کی ہے۔ ویسے تو صالح ظافر صاحب کس ٹائپ کے رپورٹر ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن انہوں نے یہ جو خبر دی ہے یہ کوئی اتنی اس وقت حقیقت کے برعکس بھی نہیں لگ رہی، اس لیے اس کو میں ڈسکس کر لیتی ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ ایئر چیف ہیں ان کو بھی 5 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ 4 سٹار جنرل جو ہیں وہ مزید 2 4 سٹار جنرلز تعینات کیے جائیں گے۔ ایک کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا کے لگایا جائے گا، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب اب آپ کو پتہ ہے 5 سٹار جنرل ہیں، تو یہ 4 سٹار جنرل کی ایک تعیناتی ہوگی جن کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے گا، جبکہ ایک اور جو 4 سٹار جنرل ہیں ان کو کمانڈر فار نیشنل اسٹریٹجک جو ہے اس کے حوالے سے لگایا جائے گا۔ یعنی کہ یہ 2 اب 4 سٹار جنرلز کی مزید تعیناتیاں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جی اس کے اوپر تعیناتیاں ہوتی ہیں تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے نتیجے میں کچھ مزید لوگ جو ہیں ان کی تعیناتیاں وغیرہ ہوں گی۔ لاسٹلی آج ایک خبر جو ہے ٹویٹ کی صورت میں سامنے آئی، جس میں عارف علوی صاحب، سابق صدر عارف علوی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ جب وہ برسر منصب تھے اور صدر تھے اس وقت عمران خان صاحب کے مختلف کیسز چل بھی رہے تھے اور ان کو 1-2 کیسز میں سزا بھی سنائی جا چکی تھی، تو اس وقت انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہیں ان کی صدارتی معافی کا اعلان کر کے ان کی سزائیں ختم کر سکتے ہیں، تو اپنے آفس میں ہونے کا فائدہ اٹھائیں اور عمران خان صاحب کی ان سزاؤں سے جان چھڑوا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے مشورے اور ان کی ہدایت کے بغیر تو ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس پر عمران خان صاحب کو میسج بھجوایا کہ جناب کیا آپ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، تو عمران خان صاحب کو ابھی جو انہوں نے میسج بھجوایا اس سے پہلے انہوں نے اپنی رائے ضرور لکھ دی ٹویٹ کے اندر کہ میرا یہ خیال تھا کہ ایسا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے تو ایسا لگے گا کہ ہاں بھائی جرم کیا تھا لیکن صدارتی معافی کا ایک کور موجود تھا تو وہ کر لیا گیا، تو جب کوئی جرم ہی نہیں کیا گیا تو پھر معافی کس بات کی مانگی جائے۔ تو یہ صدر عارف علوی صاحب کہتے ہیں یہ میرا اپنا موقف تھا، لیکن میں نے یہ رائے ان کو ساتھ نہیں دی تھی، میں نے صرف انہیں یہ کہا کہ آپ اپنی رائے دے دیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے پہلے یہ پوچھا کہ عارف علوی کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے دیں، تو پھر عمران خان صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ معافی کس بات کی، کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے، اور جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو معافی کس بات کی میں لوں، چاہے صدر سے لوں یا کسی سے بھی، کیوں میں معافی مانگوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معافی مانگنے کا مطلب تو یہ قرار ہو جائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ جناب ہمارے اوپر کیسز صحیح ثابت ہو جائیں گے، لہٰذا ہم اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ معافی لے لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کو شایان شان نہیں لگا اپنے، اور انہوں نے اس کے اوپر کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو یہ آج جو واقعہ ہے سارا یہ عارف علوی صاحب نے تحریر کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین جواب ہے جو ہر وقت ایک ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو این آر او چاہتے ہیں یا وہ معافی مانگ رہے ہیں، جب ان کے اپنے صدر تھے تو ان کے پاس یہ ایک آئیڈیل موقع تھا کہ وہ صدارتی معافی لے کے اپنے کیسز ختم کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت جب یہ معاملہ جب ان کے اپنے ہاتھ میں تھا اس وقت جب یہ آپشن استعمال نہیں کیا، تو وہ پھر اب یہ آپشن کیوں چاہیں گے، جبکہ ان کا تو اپنے صدر تھے، انہوں نے کون سا آ کے انہیں کہنا تھا کہ ہاں جی میں نے آپ کو صدارتی معافی دی تھی۔ اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی اپنے لیے کوئی پچھلا راستہ ڈھونڈیں یا کوئی ایسی کوشش کریں جو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کہلائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں، اور وہ اب جس پوزیشن پر آ چکے ہیں، جتنی انہوں نے بہادری اور دلیری سے جیل کاٹ لی ہے، اس کے بعد اب ان کو میرا نہیں خیال ہے کہ اس چیز کی کوئی پرواہ بھی رہ گئی ہے کہ ان کو کب اور کس طرح کن کنڈیشنز میں رکھا جا رہا ہے، بلکہ وہ اس بات کا اس لیے صرف اظہار ضرور کرتے ہیں کہ چیزیں ریکارڈ پر رہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی اوپر کبھی گھبراہٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا، نہ وہ کبھی گھبرائے ہیں، نہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے کبھی واویلا کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان کے بنیادی رائٹس ہیں وہ ان کی پارٹی ضرور بار بار شور کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ بھائی وہ بنیادی رائٹس جو ہیں وہ کیوں ان کو نہیں پرووائڈ کیے جا رہے، کیونکہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اب دیکھا جائے تو تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب نے کسی باہر کے بندہ بشر کا منہ نہیں دیکھا، یعنی کسی وکیل، کسی فیملی ممبر کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ جیل رول تو یہ نہیں کہتے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک بنیادی امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ان کے بنیادی
इंसानी हुकूक जो हैं उनको भी इवन डिमोलिश किया जा रहा है। ये एक इंतहाई खौफनाक चीज़ है। लेकिन हुकूमत को इस वक्त पता है कि बाहर की जो ताकतें हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगी, क्योंकि इस वक्त उनके मफादात इस कठपुतली हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। इसी वजह से कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ जी आपके मुल्क में तो इस वक्त रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आपके मुल्क में जो इस वक्त सियासी कैदी हैं उनकी तादाद इतनी बड़ी है। तो इसलिए उनको भी कोई परवाह नहीं है कि जो मर्ज़ी इन्होंने जिसको कहते हैं खुदा ही इन्हें भूला हुआ है, तो इनकी वो इस वक्त हालत है कि ये जो मर्ज़ी गुनाह कर रहे हैं, जो मर्ज़ी जुल्म कर रहे हैं, इनको इस बात की परवाह नहीं है कि कोई बाहर की दुनिया से इनके ऊपर वज़न डालेगा या कोई इनके ऊपर दबाव आएगा। ना इनको इस बात की परवाह है कि कोई मुल्क के अंदर से तंजीमें उठ जाएंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि हर कोई अब खौफ में लिपट कर बैठ चुका है या फिर मसलहत का शिकार हो चुका है। तो ये इस वक्त की जो है वो अलमनाक दास्तान है जो लिखी जा रही है। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि मैं चाहती हूँ कि ये जिस तेज़ी से जा रहे हैं अंधेरे की तरफ, ये अच्छा है, क्योंकि उतनी ही तेज़ी से फिर रोशनी का दरवाज़ा भी खुलेगा। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से जाते तो फिर शायद ये पीरियड बहुत लंबा हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि अब जितनी तेज़ी ये दिखा रहे हैं ना, ये जल्दी मुँह के बल गिरेंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।